नाज़रीन, प्यूटन ने एक बार फिर कॉल की है नेतन्याहू को। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है और बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा रेयर है कि प्यूटन की जानिब से नेतन्याहू को कॉल की गई है। इसी दरमियान इसराइल के अंदर मजीद जो अपनी जान लेने के वाकयात है उसमें इजाफा हुआ है, नए केसेस जो है वो इसराइल में सामने आए हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, जो लेबनान का मामला है, हिजबुल्लाह और लेबनान स्टेट का जो मामला है वो बताया जा रहा है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंचने जा रहा है। और जिस तसादुम का खतरा था कि अगर लेबनान स्टेट अपनी इस रवैये से पीछे ना हटी तो तसादुम होने जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह कभी भी हथियार नहीं डालेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह अच्छे तरीके से इस बात को जानती है कि अपने हथियार डालने का मतलब यह है कि इजराइल के सामने सरेंडर है और फिर लेबनान के दिफा करने वाला कोई भी नहीं होगा। और फिर आप देखिए डेकेड्स की कुर्बानियां हैं जिसके बाद हिजबुल्लाह एक इतनी फॉर्मेडेबल फोर्स के तौर पर सामने आई है जिसने इजराइल के साथ एक तारीखी जंग जो है वो लड़ी है। एक से ज्यादा जंगें लड़ी और मौजूदा जो जंग थी एक तारीखी जंग उन्होंने लड़ी है। तो इसलिए इजराइल पूरा जोर लगा रहा है, अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है, हिजबुल्लाह कभी भी हथियार नहीं डालेगी। लेबनान स्टेट के साथ मामला जो है वो खराब होने की रिपोर्ट जो वो आ रही हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, गजा के हवाले से डेंजरस खबर यह है कि अगले 48 घंटों में एक बड़ा फैसला वहां पर बताया जा रहा है और उसमें गजा को ऑक्युपाई करने का जो डिसीजन है वो इजराइल की जानिब से लिया जा सकता है। और इजराइल जो है वो ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है जो एविडेंस है वॉर क्राइम्स के, यानी जो बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं उनका मलबा आगे पीछे कर रहा है ताकि वो पूरे जो निशानात हैं वो बाकायदा तौर पर जो है वो मिटाया जा सके। और टर्किश मीडिया ने एरियल फुटेज जारी गजा की कर दी है। मार्च में जब से ब्लॉकेड हुआ है तो वहां पर ज़ाहिर है कि कोई फुटेज सामने नहीं आई है। तो मार्च के बाद से लेकर आज तक ये पहली फुटेज है। और अभी जब एयर ड्रॉप का आगाज गजा में हुआ तो इजराइल ये पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी जहाज से एरियल फुटेज है वो गजा की सामने ना आ सके, क्योंकि उससे जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो सामने आ जाएगा। तो टर्किश मीडिया ने पहली ये एरियल फुटेज है वो जारी कर दी है जिसमें बड़े दिल दहला देने वाले मनाजर देखे जा सकते हैं और कोई एक घर नजर नहीं आ रहा कि जो बाकायदा सलामत बचा हो। इस सतह की डिस्ट्रक्शन, यानी इससे एक बार फिर यह बात साबित हो गई कि वो गजा को अनलिवेबल बना रहे हैं और सिस्टमेटिकली बना रहे हैं ताकि फलस्तीनी वहां पर रह ही ना सके। इस सतह की सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन करना, तो ये मामला बड़ा भयानक है और उस एरियल फुटेज को देखकर दिल दहल गया है। और ये बात भी फिर साबित हो गई है कि अब मुस्तकबिल की जंगों को कोई रोक नहीं सकता है। और इसराइल जो है वो इस वक्त वेस्ट के अंदर नाज़रीन मैसिव कैंपेन कर रहा है डिनायल की कि कोई स्टारवेशन नहीं हो रही, कोई जेनोसाइड नहीं हो रही और हम तो जो है वो एड अंदर दे रहे हैं। और वहां पर वो कैंपेन चला रहे हैं कि ये तो फेक न्यूज है, यानी इजराइल वेस्ट में ये कैंपेन चला रहा है कि ये तो फेक न्यूज है कि गजा में स्टारवेशन है। तो एक ऐसे दुश्मन से पाला है, पूरी दुनिया का ऐसी ताकतों से पाला है जो ना सिर्फ बेरहम हैं बल्कि शातिर भी हैं, झूठे भी हैं, चालाक भी हैं, कमजर्फ भी हैं। चाइना का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चाइनीज फोर्सेज जो है वो फिलीपाइंस के खिलाफ हाई अलर्ट के ऊपर हैं और चाइना की वहां पर जंगी मशकें हो रही हैं। फिलीपाइंस के वो कह रहे हैं कि फिलीपाइन जो है वो गैर मुल्की ताकतों को अपने यहां उनकी मिलिटराइजेशन को बढ़ा रहा है। तो चाइना की फोर्सेस इस वक्त फिलीपाइन के हवाले से हाई अलर्ट हैं और ट्रंप ने कुछ देर पहले एक बार फिर इंडिया को थ्रेट किया है। यह मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया अगर सरेंडर करता है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी डिमांड इंडिया से यह है कि वो अमेरिकन वेपन खरीदें और रशिया से ऑयल खरीदना बंद करें, तो ये सरेंडर है जो इंडिया से जो डिमांड किया जा रहा है। अभी तक इंडिया इस पर राजी नहीं है, लेकिन ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर डाल रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं। इवन आप देखें ना कि ये जो पाकिस्तान की अचानक तारीफें शुरू हो गई हैं ना, तो इसकी एक डायमेंशन तो ये है कि पाकिस्तान को वो फुली चाइना के कैंप में जाने से रोकना चाहते हैं, लेकिन एक उसकी डायमेंशन ये भी है कि वो जरा इंडिया को जो है ना स्क्रू करने के लिए वो यहाँ पर उनकी मेहरबानियां जो है वो अचानक से शुरू हो गई। हालांकि वो भूल गए थे, कई साल तक पाकिस्तान को भूले रहे हैं, अचानक एक बार फिर जब उनको पाकिस्तान जब याद आ गया। तो देखिए, इंडिया की एक नाज़रीन हिस्ट्री है। इंडिया की हिस्ट्री ये है कि वो यानी किसी ब्लॉक का हिस्सा इस तरह से नहीं रहा कि वो दोनों तरफ उसने ताल्लुकात रखें। कोल्ड वॉर की भी उसकी एक हिस्ट्री है। तो इंडिया एक ऐसी ताकत रहा है कि जो दोनों तरफ ताल्लुकात रखता है। जैसे आप देखें, उनके रशिया से भी ताल्लुकात हैं और वेस्ट से भी ताल्लुकात हैं, यूक्रेन जंग जारी है। तो इंडिया ने अपनी ये एक पॉलिसी हमेशा से मेंटेन रखी है, लेकिन अब ट्रंप जो है वो उनसे
وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، جیسے امریکہ نے وار آن ٹیرر میں پاکستان سے ڈیمانڈ کیا تھا، تو اب یہ انڈیا سے ڈیمانڈ ہے کہ آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، یعنی رشیا کا آئل خریدنا جو وہ بند کرو۔ تو اگر انڈیا اس بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور رشیا کا آئل نہیں خریدتا، یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، بڑی سگنیفیکنٹ، اور یہ کیونکہ انڈیا ایک انٹرنیشنل گیم کا بہت بڑا پلیئر ہے، تو اگر وہ بیک فٹ کے اوپر جاتا ہے، اور اب اس وقت دیکھیں بہت بڑا بائر ہے انڈیا رشیا کے آئل کا جو یورپ جا رہا ہے، تو وہ سپلائی چین تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے ٹرمپ بھی اتنا زیادہ پریشر جب انڈیا کو ڈال رہا ہے، تو اگر انڈیا ریزسٹ کر گیا اور اس نے ٹرمپ کی بات نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ تو معاملات بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئے۔ ایون آپ دیکھیے کہ بائیڈن انتظامیہ نے بھی ایسا کوئی پریشر انڈیا کے اوپر ڈالا نہیں ہے، یہ تو ٹرمپ، یعنی تصادم ہے نا، آپ ایک ایسی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو تصادم ہے۔ اچھا، دوسری بات امپورٹنٹ اگر آپ نوٹ کریں، جاپان نے سرنڈر کیا ہے امریکہ کے سامنے، ساؤتھ کوریا نے سرنڈر کیا ہے، یہ یورپی یونین نے کیا ہے۔ تو اس میں ایک اور دلچسپ چیز آپ نوٹ کریں، دیکھیں وہاں پر ٹرمپ نے جو جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے اس کو استعمال کیا ہے ان ملکوں کے خلاف۔ جاپان امریکن فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ساؤتھ کوریا امریکن فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ساتھ ان کو کہا جاتا ہے کہ چائنا سے آپ کو سب سے بڑا خطرہ ہے، ساؤتھ کوریا سب سے بڑا خطرہ آپ کو نارتھ کوریا سے ہے، ایک طرف نارتھ کوریا ایک طرف چائنا ہے، جاپان آپ کو سب سے بڑا خطرہ چائنا سے ہے، اور امریکن فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اگر یورپ کی بھی صورتحال دیکھیں تو وہاں بھی امریکن فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور اس وقت جو جیو پولیٹیکل سینیریو ہے جس میں رشیا کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور امریکن ٹیکنالوجی، ایئر ڈیفنس، ایک ایک چیز یورپینز کو بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے، تو یہ جیو پولیٹیکل ریالٹی میں ٹرمپ کو یہ لیوریج حاصل ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیلز جو امپیریل ڈیلز ہیں، جیسے اپنی کالونی سے ڈیلز کروائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ویسی ڈیلز اس نے لی ہیں ایک جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیج کی وجہ سے۔ تو کیا کوئی مین جو برکس نیشن ہے، کیا اس نے ایسی کوئی ڈیل کی ہے؟ ابھی تک نہیں کی ہے۔ کیا برازیل اس پر مانا ہے؟ کیا انڈیا اس پر مانا ہے؟ تو ابھی تک کوئی ملک نہیں مانا ہے۔ تو اس لیے اس ڈیل کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انڈیا کیا مان جاتا ہے، مانے گا تو بہت بڑا، یہ اس سے بہت زیادہ اثرات آئیں گے عالمی سیاست کے اندر، کیونکہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا آئل وہ رشیا سے خرید رہے ہیں، جس سے رشیا کی اکانومی چل رہی ہے، اور یہ آئل آگے یورپ تک جا رہا ہے۔ تو انڈیا یہ بھی دیکھ رہا ہے نا کہ اگر ہم نہیں خریدیں گے تو پھر کوئی اور پلیئر آ جائے گا، وہ خریدے گا۔ تو یہ تو معاملہ بڑا ڈینجرس یہاں پر ہو رہا ہے۔ انڈیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پر فیصلہ کرتا ہے، لیکن ٹرمپ نے ایک بار پھر جو وہ انڈیا کو دھمکی لگا دی ہے۔ اچھا، نیتن یاہو اینڈ پیوٹن ٹاک بائی فون فار سیکنڈ ٹائم ان ڈیز، یہ پانچ دن کے اندر دوسری کال ہے۔ آپ نے ان سارے مہینوں کے اندر یہ نوٹ کیا ہوگا، میرے خیال سے میکسیمم اگر کالز ہوئی ہیں تو ٹوٹل میرا خیال سے 2 کالز ہوئی ہیں۔ ایک کال ہوئی تھی جب بشار الاسد کی گورنمنٹ گری ہے، اور شاید اس سے پہلے ایک کال بیچ میں کہیں ہوئی ہو، لیکن یہاں پر 5 دنوں میں دوسری کال، تو اس کا مطلب پیوٹن کال کر رہے ہیں اور نیتن یاہو کو کر رہے ہیں، تو سم تھنگ ویری ویری ان یوزول۔ میرے حساب سے یہاں پر جو سب سے زیادہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ تو سیریا ڈسکس ہو رہا ہے میرے خیال میں، اور عربز جو ہے وہ رشیا سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اوپر مزید پریشر ڈالیں۔ جو امیر قطر پیوٹن کے ساتھ ملاقات کے لیے ماسکو گئے تھے، تو اس کا بنیادی ایجنڈا بھی یہی تھا، اور کچھ ہفتے قبل جو ہے وہ سعودی عربیہ کے فارن منسٹر وہ ماسکو گئے ہیں، اس کا بھی ون آف دا مین ایجنڈا یہی تھا کہ رشیا جو پریشر ڈالے، اور پیوٹن نے عرب لیڈرشپ کو بلایا ہے، تو اس میں بھی بنیادی طور پر عربز کا مطالبہ یہی ہے کہ رشیا جو وہ اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالے۔ تو اس اینگل سے بھی وہاں پر کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوگی، لیکن ٹاپ آف دا ایجنڈا جو ہے وہ وہاں پر سیریا ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ جب ویسٹرن لیڈرز نیتن یاہو کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اعلامیہ آتا ہے، لیکن جب پیوٹن بات کرتے ہیں تو اس کا زیادہ اعلامیہ آتا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی دیر بات ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں۔ ظاہر ہے کہ غزہ تو ڈسکس ہوا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ناظرین، اسرائیل میں جو فوجیوں کے اپنی جان لینے کے واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جولائی وہ مہینہ تھا جب سب سے زیادہ ان کی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور آج پھر ایک اور واقعہ ہو گیا، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہوا ہے، یعنی اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ جاری ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اس میں اٹیمپٹ کی ہے، اس کو فی الحال بچا لیا گیا ہے، کریٹیکل کنڈیشن کے وہ اندر ہے،
ٹھیک ہے نا, فی الحال اس کو ایز این اٹمپٹ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. ان این ایکسیپشنل انسیڈنٹ, یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے, اسی لیے اس کو ایکسیپشنل انسیڈنٹ جو وہ کہا جا رہا ہے. انجرڈ سولجر جو آلریڈی زخمی تھا اور ڈسیبل تھا, attempted to suicide today in front of the rehabilitation department. ایک رپورٹ کے مطابق اس نے ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے بالکل سامنے, اسی میں وہ زیر علاج تھا, اس کے باہر بلڈنگ کے باہر آ کر, مرکزی دروازے کے باہر آ کر اس نے یہ کیا. دوسری رپورٹ میں وہ وارڈ کے اندر جہاں پر باقی اسرائیلی فوجی تھے وہاں پر وہ داخل ہوا اور وہاں پر اس نے یہ کرنے کی کوشش کی. یہ جو فوجی ہے یہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس کا شکار تھا اور فلیمیبل مٹیریل جو ہے نا اس نے اپنی باڈی کے اوپر ڈالا, فلیمیبل مٹیریل. اور انجرڈ سولجرز ود ڈسیبلٹی اینڈ سفرنگ فرام پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اٹمپٹڈ ٹو اسٹارم دا انجرڈ وارڈ اینڈ پورڈ اے ہائیلی فلیمیبل سبسٹینس آن ہمسیلف. تو دو چیزیں ہیں کہ ایک بلڈنگ کے سامنے اور ایک یہ ہے کہ وارڈ کے اندر جا کر, لیکن اوپر جو ہے اس نے فلیمیبل جو مواد ہے وہ اپنی باڈی کے اوپر ڈالا, تو اس درمیان جو ہے وہ اس کو بچا لیا گیا, یعنی کریٹیکل کنڈیشن کے اندر وہ ہے. لیکن یہ ایکسیپشنل واقعہ, یعنی یہ اسرائیل کے اندر کی صورتحال ہے, مورال ہے اسرائیلی فوج کا. لیکن دیکھیں اگین اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے پھر بھی اسرائیل کیوں نہیں روک رہا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کی سوسائٹی کی یہ حالت ہے, ان کی فوج کی یہ حالت ہے, وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, ان کی ریپیوٹیشن تباہ ہو رہی ہے, اس کے باوجود کیا ان کی لیڈرشپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ پھر وہ رکنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو پولیٹیکل ظاہر ہے کہ ایک مقصد نتنیاہو کا ہے اپنے اقتدار کو پرولونگ کرنے کے لیے, لیکن دوسری امپورٹنٹ بات سمجھیے, اسرائیل نے جینوسائیڈ کی ہے, دنیا کا سب سے خوفناک ترین عمل اس نے کیا ہے, یہاں سے ریورسل نہیں ہے. اب وہ ایکسٹریم وائلنس کے ساتھ ہی سروائیو کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس کوئی آپشن ہے کہ وہ سب کو بس تباہ کرتا چلا جائے, تو اس کا آپشن جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اب کوئی آپشن ہے تو وہ ایکسٹریم وائلنس ہے. وائلنس تو ہمیشہ سے وہ کرتا رہا ہے, لیکن اب کوئی ڈپلومیٹکلی کو بات اس کے نزدیک جو ہے نا کوئی آپشن اس کے لیے بچا نہیں ہے. تو غزہ کو مکمل کرش کرنا, اس پر قبضہ کرنا, اس طرح ویسٹ بینک کو کرنا, شام میں, لیبنن میں, باقی جہاں پر وہ چاہتا ہے, اور ایران کو ڈسٹرائے کرنا, یہ سارا کچھ کر کے ہی وہ اپنی ہیجمنی ریسٹور کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اس کا سروائیول ممکن ہے. اور پھر ساتھ جو گریٹر اسرائیل کی آئیڈیالوجی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے. اور میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا آج جو نتنیاہو نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں ٹیمپل کا ذکر ہے, ٹیمپل کا اس میں ذکر ہے. تو اگلے 48 گھنٹے ناظرین اس حوالے سے بڑے ڈینجرس بتایا جا رہے ہیں. ایک تو غزہ کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن اسرائیل لینے جا رہا ہے, اور دوسرا جو لیبنن کے معاملات ہیں وہ بھی بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں. یعنی جس تصادم کا خطرہ بتایا جا رہا تھا کہ لیبنی اسٹیٹ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے اور حزب اللہ کیسے اس سینیریو میں وہ ہتھیار ڈال دے, جب اسرائیل نے ایک دن بھی سیز فائر کی پاسداری نہیں کی ہے, اور غزہ کی مثال اور ویسٹ بینک کی مثال اور سیریا کی مثال ہمارے سامنے ہے, جس میں سیریا کی نئی گورنمنٹ اسرائیل کو اپنا دوست کہہ رہی ہے پھر بھی اس کو نہیں بخشا گیا, تو لیبنن کو کیسے بخشا جائے گا؟ تو اب آپ ذرا دیکھیے حزب اللہ جو ہے وہ پریپیئر کر رہی ہے آرگنائز پاپولر موومنٹس, بڑے مظاہرے ان ریسپانس ٹو دا ایکسپیکٹڈ گورنمنٹ ڈیسیژن ریگارڈنگ دا ویپن. لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ یہ ڈیسیژن دینے جا رہی ہے کہ حزب اللہ کے ویپنز جو ہے وہ قبضے میں لے لیے جائیں. اس کے نتیجے میں حزب اللہ جو وہ میسو پاپولر موومنٹس کی تیاری کر رہی ہے. تو یہ وہ خطرناک صورتحال تھی جس سے اوائڈ کیا جا رہا تھا, لیکن اب وہ معاملہ وہاں پر پہنچ چکا ہے. حزب اللہ وارنڈ آف کیوس if the government issues a decision to related its weapon. تو کیوس کی طرف جب وہ صورتحال چلی جائے گی, اور حزب اللہ اس کو اوائڈ کر رہی تھی. لیکن لیبنیز اسٹیٹ جب وہ جو بھی آپ نے کبھی ناظرین نوٹ کیا ہے, اسرائیل ہمیشہ سے فلسطینیوں کا جو سلیبس ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ فلسطینیوں کا سلیبس یعنی آپ بندوقیں چلیں قبضے میں لیں سمجھ آتی ہے, ان تک اسلحہ نہ پہنچ دیں سمجھ آتی ہے. فلسطینیوں کا سلیبس کنٹرول کرنے میں کیا دلچسپی ہے اسرائیل کو, اور فرام دا ڈیکیڈز. تو اس میں بنیادی بات دیکھیں, یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا, یہ جو پرسیپشن ہوتی ہے نا, اصل طاقت اسی میں رکھی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں عربز کا اور ریزسٹنس اور ایران کا بنیادی کلیش کیا ہے؟ بنیادی کلیش تو اسی پرسیپشن کا ہے, اسی آئیڈیالوجی کا ہے. وہ اسرائیل کو کسی اور پرسیپشن کے ساتھ دیکھتے ہیں, ریزسٹنس اور ایران. عربز کسی اور پرسیپشن کے ساتھ دیکھتے ہیں, وہ اسی پرسیپشن کے ساتھ دیکھتے ہیں جو اس وقت ان کا کنڈکٹ ہے, وہ اس پرسیپشن کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بس اسرائیل کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, اسرائیل جو مرضی کرتا رہے, ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے, اسرائیل ایک ریالٹی ہے, اس سے لڑا نہیں جا سکتا. تو
آپ دیکھیں وہ سلیبس اس لیے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا کہ ان میں جو ریزسٹنس کی ول ہے اس کو بچپن ہی سے کنٹرول کیا جائے کہ اسرائیل کے خلاف ریزسٹ نہیں کرنا. اب اسرائیل قائم ہو چکا ہے, یہ جو مرضی کر لے, بس ایسا ہی ہوتا ہے, ایک سیٹلر کالونی ایسے ہی چلتی ہے, اس کو وائلنس کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو لیبنی اسٹیٹ کو کون پیچھے سے فیڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں لیبنی اسٹیٹ کہتی ہے کہ ویپن جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, یہ ان کا بالکل پرنسپل موقف ہے, اور گورنمنٹ ہی کے پاس ہونے چاہیے, اسٹیٹ ہی کے پاس ویپنز ہونے چاہیے. ہر اسٹیٹ اسی طرح سے ہوتی ہے, جو ویپنز ہوتے ہیں وہ ان کی آرمی کے پاس ہوتے ہیں. لیکن لیبنن جو ہے اس میں حزب اللہ ایک نیچرلی, مطلب اس وقت اس نے سر اٹھایا جب لیبنن ان آکوپیشن میں تھا, تو اس وقت حزب اللہ ایمرج ہوئی ہے. تو دوسری طرف بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں پر جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, تو ڈیورنگ دا وار آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. بنیادی اختلاف اس بات سے ہے, جب جنگ ختم ہو جائے, اوورآل مڈل ایسٹ میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, کوئی معاملات طے پا جائیں, اس کے بعد شاید. اور حزب اللہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بائی لیٹرل بات کی جائے, اس میں اسرائیل اور امریکہ کی انپٹ نہ لی جائے. یہ حزب اللہ, تو حزب اللہ ہتھیار کل کو ڈال سکتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اس سینیریو میں جب ہمیں اسرائیل سے خطرہ ہے, روزانہ وہ اسرائیل بومبنگ کرتا چلا جا رہا ہے, ہم اس سینیریو میں ہتھیار جو نہیں ڈالیں گے. اور تازہ رپورٹ کے مطابق جو اسرائیلی ٹاؤنز ہیں وہاں پر ابھی تک اسرائیلی واپس نہیں آئے ہیں. نو اسکولز, نو بزنس, نو پیپل. اسرائیل's نارتھ موسٹ ٹاؤن ریمینز ڈیزرٹڈ. وہ ابھی بھی خالی پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک اسرائیلی جو ہے واپس نہیں آئے, کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ دوبارہ کبھی بھی حزب اللہ حملہ کر دے گی, تو وہ دوبارہ یہاں پر آنا نہیں چاہتے. نتنیاہو کی گورنمنٹ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس ویک کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑا ڈینجرس ویک ہو سکتا ہے جس میں اسرائیل بڑا ڈیسیژن لینے جا رہا ہے. پہلے تو آپ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسی ویک وہ منی سیکورٹی کیبنٹ کا اجلاس بلائے گا اور آرمی کو یہ آرڈر دے گا ٹو اچیو دا وار آبجیکٹیوز اینڈ وی مسٹ کنٹینیو فائٹنگ. اچیو دا وار آبجیکٹیوز میں کیا ہے؟ غزہ پر قبضہ. نتنیاہو سیڈ کہ وہ میٹنگ میں in the week to decide how to proceed the war in Gaza. How to proceed the war in Gaza سے کیا مراد ہے؟ دو آپشنز اس وقت ڈسکس کیے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ جہاں 3 پرائمری لوکیشنز ہیں جہاں پر فلسطینیوں کی بڑی آبادی موجود ہے, ٹینٹس ان کے لگے ہوئے ہیں, ان تینوں کو بلاکڈ کر لیا جائے, مکمل بلاکڈ, کوئی ایک پانی کا قطرہ بھی اندر نہ جائے. آلریڈی سٹارویشن کی یہ حالت ہے, لیکن ہلکا پھلکا جو جا رہا ہے وہ بھی بالکل بند کر دیا, مکمل اس کو بلاکڈ کر لیا جائے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہم حماس کو اور پاپولیشن کو الگ الگ کر رہے ہیں. اور دوسرا آپشن یہ زیر غور ہے کہ نہیں, اسی وقت ہی غزہ کی مکمل آکوپیشن کا اعلان کر دیا جائے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں, پہلے ہمیں ان 3 ایریاز کو بلاکڈ کرنا چاہیے اور پھر کچھ مہینوں کے بعد پھر آکوپیشن کرنی چاہیے. لیکن سمودر سے بین گور سمجھتے ہیں کہ نہیں, ابھی آکوپیشن کا اعلان ہونے سے. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے, تو یہ بڑا خطرناک ہوگا. اور اب ذرا یہ ہیڈ لائنز دیکھیے. نتنیاہو نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, on the night of the Tishbava 1955 years ago we lost the temple because we fell from within. 1955 سال قبل آج وہاں پر وہ منایا جا رہا ہے جب ان کا ٹیمپل گرا ہے دوسرا. تو ابھی یہ تیسرا بنانے جا رہے ہیں نا, تو جو دوسرا ٹیمپل ان کا گرا ہے تو آج اس کی وہ رات ہے. اور اس نے اسٹیٹمنٹ کیا جاری کیا؟ 1955 سال قبل ہمارا ٹیمپل گرا, اور ہم نے اس لیے وہ ٹیمپل کھویا کیونکہ ہم اندر سے فیل ان ہوئے, مطلب اندرونی لڑائی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, تو ٹیمپل کا ذکر اور اندرونی لڑائی, تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی یروشلم کا ہے اور ٹیمپل کا ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ اگر آج وہ سیز فائر کریں گے تو یہ ٹیمپل والا معاملہ, دیکھیں 1955 سال ہو چکے ہیں, وہ 3rd ٹیمپل کی تیاری کر رہے ہیں. 1955 سال, تو وہ کہتے ہیں 1955 سال ہم نے انتظار کیا ہے, اس وقت ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے, اور یہ ٹیمپل ہم یہاں پر بنائیں گے. تو بنیادی لڑائی بیسیکلی یہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ 2 اور چیزیں ہوئی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعتاً ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو اٹارنی جنرل ہے اس کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اچھا, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. پھر جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے جو لا پاس کرتی ہے, فارن افیئرز اینڈ ڈیفنس کمیٹی, اس کا جو سربراہ ہے, اس کا جو ہیڈ ہے, اس کو فارغ کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ریفیوز کر دیا. حریدیز کے حوالے سے ایک قانون تھا جس میں حریدیز کو ایگزیمپٹ کرنا تھا فرام ملٹری سروس. یعنی حریدیز نتنیاہو سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لا پاس کیا جائے
کہ ہمیں ایگزامپٹ کیا جائے. جیسے وہ ایگزامپٹ آلریڈی ہیں, وہ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے لیکن پریشر ہے کہ بھرتی کیا جائے, اور اسی وجہ سے وہ گورنمنٹ گرانے کی طرف چلے گئے تھے. تو اب نتنیاہو کی جو حکومت ہے وہ اس کو پاس کرنے جا رہی تھی, لیکن آگے پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے اس کے ہیڈ نے اس کو روک لیا, انہوں نے اس کو فارغ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حریدیز کو ابلائز کرنے کے لیے یا ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. دوسرا جو اٹارنی جنرل ہے, اس کے ساتھ ان کا کئی مہینہ پرانا ایشو چل رہا ہے. جب سے شن بیت کا چیف انہوں نے فارغ کیا تھا تب سے ایشو اٹارنی جنرل کے ساتھ چل رہا ہے. تو اٹارنی جنرل کو بھی یہ فارغ کرنا چاہتے ہیں کئی مہینوں سے, لیکن نہیں کر سکے, آج کر رہے ہیں. تو یہ دونوں ایشوز اس بات کا ثبوت ہیں تو یہ نیشنل ایشوز, لیکن اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو دو چیزیں رکاوٹ تھیں ان کی ایک بڑے اقدام اٹھانے میں نیشنلی, اس کو بھی انہوں نے دور کرنے کا اب فیصلہ کر لیا, کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ریسیشن میں, یعنی اب وہ ان کی گورنمنٹ اس طرح سے گرائی نہیں جا سکی, تو اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ آج کرنے کا کئی مہینے سے یہ بات جاری ہے, لیکن آج وہ اقدام اٹھا رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ وہ بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, پھر آپ دیکھیے جو غزہ کے حوالے سے رپورٹس آئی ہیں وہ بڑی ہی دل دہلا دینے والی ہیں. ایک تو وہاں پر یہ رپورٹ آئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے, یعنی ایک پورا نیبرہڈ ہے, وہاں پر بم گرے ہیں, وہ اسی طرح سے بلڈنگز پڑی ہیں, دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ گھر تھے, تو وہ ان کو وہ ملبہ اٹھا کر کہیں اور پھینک رہے ہیں, ادھر کا ملبہ ادھر پھینک رہے ہیں, یعنی وہ جو وار کرائمز کے ایویڈنس ہیں اس کو مٹا رہے ہیں. اسرائیل loots Gaza's ruins to bury its war crimes. The large scale removal of rubble, اسرائیل ربل کو ہٹا رہا ہے from obliterated Palestinian homes, وہ فلسطینی گھر جو مکمل تباہ کر دیے گئے, and neighborhoods transported to the Palestinian territories occupied in 1948 under the pretext of debris removal. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ نوٹ کریں کہ یہ جو غزہ ہے اس میں کون سے لوگ ہیں. یہ غزہ کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے یہ وہ ہے جو 48 میں جب نکبہ ہوا تھا اور 7.5 لاکھ کے قریب پاپولیشن کو اپنے گھروں سے ڈسپلیس کر دیا گیا تھا, جو جارڈن گئے, جو ایجپٹ گئے, جو لیبنن گئے, جو سیریا گئے, تو اس وقت ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غزہ آ گئی تھی. تو یہ غزہ آلریڈی ڈسپلیس لوگوں ہی کا گھر تھا جن کو اب یہاں سے بھی ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. تو ربل کو ریموو کرنے کے نام کے اوپر اصل میں وہ اپنے جو وار کرائمز ہیں وہ بری کر رہے ہیں. اور یہاں سے مجھے یاد آ گیا جو سربیا میں جینوسائیڈ ہوئی تھی, سربیا میں کیا تھا, انہوں نے مارا تھا لوگوں کو, مسلمز کو, اور ان کو پھر اجتماعی قبروں میں ڈالا, اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب ان کا جسم یعنی صرف بونز رہ گئی, قبروں کو کھودا گیا, اور پھر ان ہڈیوں کو بھی ڈیفرنٹ قبروں کے اندر ری شفل کر دیا گیا. یعنی ایک انسان کے سارے پارٹس ایک میں نہیں تھے, ایک گریو کے اندر نہیں تھے. اس لیے تقریباً 6-7 دہائیاں گزر چکی ہیں اور ابھی تک وہاں پر وہ قبریں کھودی جاتی ہیں. اس کے اوپر پچھلے دنوں ہم نے بات بھی کی تھی جب وہ اینیورسری آئی. ہر سال وہاں پر ایک اینول جنازہ ہوتا ہے جس میں پورے سال میں جتنی قبریں کھودی جاتی ہیں, جتنے لوگوں کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, تو ان کا پھر فیونرل ہوتا ہے اور پھر ان کو دوبارہ سے دفنایا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ جو ربل ہے اس کو ری شفل کر رہے ہیں تاکہ وہ کرائمز کو جو ہے وہ مٹایا جا سکے. اور یہ ان لیئرز ہو رہا ہے ملٹریلی, اکنامک اینڈ پولیٹیکل آبجیکٹیوز فرام کنسیلنگ ایویڈنس آف وار کرائمز ٹو ڈیلیبریٹلی obstructing the reconstruction efforts, even the physical memory of entire neighborhood. مطلب ایک انٹائر نیبرہڈ جو ہے اس کی فزیکل میموری جو ڈسٹرکشن کی ہے وہ بھی وہ ختم کر رہے ہیں. اینڈ اسرائیل ناٹ اونلی ڈیپنس پیلسٹینین سفرنگز بٹ اٹیمپٹس ٹو ری رائٹ دا لینڈسکیپ آف دا لاس اٹ سیلف. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور ٹرکش میڈیا نے ایریل فوٹیج جاری کی ہے, بالکل وہ فلیٹ ہو چکا ہے غزہ اور تمام بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں. تو آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے 61,000 پیلسٹینینز ہے starved, bombed, abandoned. Gaza death toll near 61,000. ابھی یہ 4 دن پہلے 60,000 آفیشلی, آج 61,000. تو غزہ کی ایریل فوٹیج دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ نمبرز اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں. اور کئی مہینوں سے جو انڈر دی ربل ہیں وہ ابھی سارے فلسطینی نہیں نکل سکے ہیں. ابھی تھاؤزنڈز کی تعداد میں ایسے فلسطینی ہو سکتے ہیں جو ربلز کے اندر دبے ہوئے ہیں. تو یہ نمبرز اس سے کہیں زیادہ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں.
دیکھیں نا غزہ میں کون سی ایسی ایک منظم کوئی ڈھانچہ بچ گیا ہے جو بتایا کہ یہ ہے. بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشن یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہ جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ 61,000 آ جائے تو وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور 1 سال قبل ایک برطانوی میگزین نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ یہ تعداد 1,86,000 ہو سکتی ہے 1 سال قبل. تو اس لیے اب دیکھنا اسرائیل کتنا اس کو سینسر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کچھ تو ایسا ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے آئے. اور آپ ذرا دیکھیے مسلم ملکوں کی بد قسمتی دیکھیے, مال نیوٹریشن یعنی بچوں میں جو غذائی قلت ہے جس میں بچے ڈھانچہ بنا جب نظر آتے ہیں, غزہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہے. اور نہ صرف غزہ میں, آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے افغانستان کے حوالے سے رپورٹ دی ہے. افغانستان میں سویئر مال نیوٹریشن جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہے, وہاں پر بھی بچوں کی یہ صورتحال ہے. یمن کے حوالے سے ایکیوٹ مال نیوٹریشن ہے, لاکھوں کی تعداد میں بچے. اور تازہ رپورٹ کے مطابق ہر 2 میں سے 1 بچہ جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہے, ڈیو ٹو پاورٹی, ڈیو ٹو ریسورسز نہیں ہے, فوڈ ایکسیس نہیں ہے. یمن کی یہ صورتحال ہے جو ابھی بھی اسرائیل سے لڑ رہا ہے. دا موسٹ پور نیشن آف دی عربز. سوڈان میں 6,10,000 بچے مال نیوٹریشن کا شکار ہیں. اور صومالیہ کے اندر 2023 کی رپورٹ کے مطابق 1.8 ملین بچے جو وہ مال نیوٹریشن کا شکار تھے, اور اب صورتحال اس سے بھی ورس ہے. تو یہ آپ سارے مسلم کنٹریز کو ملائیں, اور یہ وہی ملک ہے صومالیہ, سوڈان, افغانستان, یمن, ٹھیک ہے نا, جن ملکوں کے اوپر حملے کیے گئے اور باقاعدہ پلاننگز کے تحت جب حملے کیے گئے تو بڑی بدترین اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اوورال. اور جو یعنی غزہ میں ہو رہا ہے یہ تو مزید نئی جنگوں کو جب وہ دعوت دینے جا رہا ہے, اور وہ ایران کو بھی ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں, ایران کو بھی وہ بہرحال سیریا بنانا چاہتے ہیں. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ جو ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں ان کے آذربائیجان کے فارن منسٹر کے ساتھ کال ہوئی ہے, تو اس میں ریجنل ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں, لیکن ایک میٹنگ اسرائیل کی اور سیریا کی باکو میں ہونے جا رہی ہے, یعنی آذربائیجان میں. اچھا جی, چائنا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ PLA کنڈکٹس پیٹرولز ان سدرن چائنا سی ریمینز آن ہائی الرٹ. چائنیز میڈیا کہہ رہا ہے کہ چائنیز نیوی اور ایئر فورس ہے, آرمی جو ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے. کیوں؟ ایز دا فلپائنز ریلیز ایکسٹرنل کنٹری ٹو ڈسرپٹ دا سچویشن. کیونکہ فلپائن جو ہے وہ ایک غیر ملک کے ساتھ ایکسٹرنل فورس کے ساتھ مل کر یہاں پر ڈسرپشن پھیلا رہا ہے. دس از ویری سویئر کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری فورسز ہائی الرٹ ہیں ان ریفرنس ٹو فلپائن. ویری ویری ڈینجرس. اور ہانگ کانگ ٹو بیکم دا ورلڈز لارجسٹ ویلتھ مینجمنٹ ہب ان دا کمنگ ایئرز, یہ وہ ترقی ہے جس سے امریکہ دراصل خوف زدہ ہے. اور ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, انڈیا ناٹ اونلی بائز رشین آئل بٹ آلسو سیلز اٹ اینڈ وی ول سگنیفیکنٹلی انکریز ٹیرف آن اٹ. کچھ دیر پہلے ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, سو میں نے اس کے پیچھے ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. انڈیا کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا, دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیا فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لیکن اوورال جو انٹینشنز ہیں نیٹو کی, امریکہ کی, ٹرمپ کی, اس میں صورتحال کو سمیٹا نہیں جا رہا ہے اسرائیل کی, بلکہ وہ اسی انٹینشنز کے تحت آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو بڑا مشکل ٹائم آلریڈی ہیومینٹی کے اوپر ہے. دی ٹائمز کے مطابق 110 کنٹریز میں آلریڈی ملٹری کانفلکٹ چل رہے ہیں یا خطرات موجود ہیں. بہت سارے ریجنز میں آلریڈی جنگیں پنپ رہی ہیں. تو 195 کنٹریز میں سے 110 میں آلریڈی کانفلکٹ چل رہے ہیں. تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اور مڈل ایسٹ میں صورتحال بتدریج خراب ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ سنبھلے, اور اس مقام پر جب نہیں سنبھل رہی تو irreversible میرا خیال ہے صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے اور یا ہو چکی ہے. یہ صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.